कलाम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील। याद रखें, ये जो वक्त है बहुत खास है जहाँ पे आज दुनिया खड़ी है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा बाब खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे आयत नंबर 34 से। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और इसका चौथा बाब आयत नंबर 34 लिखा है खुदा के कलाम में। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। आपको और मुझे इस दुनिया में किसने भेजा है? हमें हमारा खुदा है भेजने वाला, हमारी रूहों का खालिक जिंदा खुदा है। आमीन। तो फिर मर्जी किसकी चलनी चाहिए? यीशु मसीह है जिस कायनात का खालिक और मालिक है। उसने कहा है, जिसने मुझे भेजा है मुझे उसकी मर्जी पूरी करना है। आमीन। तो ये तो दुनिया का एक मुहावरा है, ठीक है ना। जैसे कि पिछले दिनों में आप ये एक तहरीक है और ये एंटी क्राइस्ट की तरफ इंसानों को लेकर जाती है। मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, अपना पैसा मैं खर्च करता हूँ, ठीक है। मैं नशा करूँ, मैं क्या करूँ, किसी को क्या इस बात से लेना देना, आपसे लेके पीता हूँ। इसके पीछे एक स्पिरिट है जो दुनिया को तबाह करना चाहती है। आज दुनिया को क्या करना चाहती है? यीशु मसीह ये कहता है कि जिसने मुझे भेजा है मुझे अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करना है? पूरा करना है। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी है? हाँ जी। दूसरी बात क्या है? शागिर्द ये सोच रहे थे अभी फसल के पकने में बहुत वक्त है। इंसान दुनिया में इसी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी दुनिया बहुत आगे तक चलेगी। हम ये तो नहीं जानते कि कब तक चलेगी, लेकिन उस वक्त में खुदावंद हमें बताता है कि कैसे आपने हिकमत अमली इख्तियार करनी है। आमीन। और जो कहता है कि देखी जाएगी, ये अक्लमंदी का जुमला नहीं है। दानिशमंद कौमें, दानिशवर लोग, साहब हिकमत लोग वक्त के मुताबिक अपने आप को तब्दील करते हैं, अपनी हिकमत अमली पर गौर करते हैं। मेरी बात समझ गए? हाँ जी। लेकिन अगर के वक्त गुजरता जाएगा, नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती। जैसे हो सकता है हम चलने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया में ऐसे नहीं होता। तुम कहते हो कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी है। देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है। हाँ जी, फसल। अगर दुनिया में देखा जाए, बिलखुसूस पूरे यूएई में हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहां पर जंग है। वहां पर क्या है? और जंग के अंदर इंसानी जाने जाती है, लेकिन खुदावंद ने अपने लोगों के काम दिया है। सोच क्या रहे थे? फसल के आने में अभी हाँ जी 4 महीने, लेकिन मैं आपसे कहता हूं फसल पक गई है। याद रखें, यह हार्वेस्टिंग टाइम है, ये कटाई का वक्त है और काटने वाला मजदूरी पाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा? जो भी कोई खुदावंद के खेत में काम करता है, लिखा उसको मजदूरी मिलेगी। आज क्या मिलेगी? दूसरे मानों में है उसे बदला मिलेगा।
اسے ریوارڈ ملے گا. ہاللیلویا. اسے ریوارڈ ملے گا، اسے بدلہ ملے گا، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کا تاج، اسے ایوارڈ بھی ملے گا. لوگ، میں پاکستان کا اس ادارے کا ایوارڈ یافتہ ہوں، ٹھیک ہے نا. ایوارڈ یافتہ وہ ہوں گے جو خدا سے ایوارڈ یافتہ ہوں گے اور وہ زندگی کا تاج پائیں گے. ہاللیلویا. اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. ہاللیلویا. دونوں مل کر کیا کریں؟ پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا بیج بونے والا بیج بونے نکلا، بونے والا بیج بونے نکلا. کیونکہ اس پر مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور. اب خداوند کلیسیا پر یہ بات لے کے آتا ہے، کئی بار کھیت کے اندر مختلف لوگ کام کرنے والے. کوئی خدا کا خادم ہے جو کلام کا بیج بوتا ہے، کوئی ہے جو زمین کو تیار کرتا ہے. پھر اکیلا بندہ کھیت میں کبھی بھی کٹائی نہیں کرتا، چونکہ وہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. گندم کی کٹائی جب ہوتی ہے، ٹائم کا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور فصل کے تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے جلدی فصل کی کٹائی کی جاتی ہے. اس سے مراد صرف کھیت ہی نہیں ہے، اس سے مراد انسانی فصل بھی ہے. اور کاٹنے والا اور ہے. میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا. ہاں جی، میں نے تمہیں وہ، صرف ایک بندے کا نام نہیں ہے کہ میں نے کسی پاسٹر کو بھیجا، میں نے کسی مبشر کو بھیجا. یہ سب کے لیے آیت ہے، سب کے لیے خدا کا کلام ہے. میں نے آپ کو کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، پر تم نے محنت نہیں کی. ہاں جی، پر تم نے. کئی بار آپ کی گواہی کے وسیلہ سے کوئی شخص خداوند کے پاس آتا ہے. ہاللیلویا. کوئی شخص خداوند کے، یہ آپ کی چھوٹی سی ایک محنت ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے آپ کی؟ کئی بار آپ کسی کو یسوع کی گواہی بتاتے ہیں، یا جب آپ بدل جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی، اور آپ کی وہ گواہی دوسروں کو یسوع کے پاس لانے کا سبب بنتی ہے. ہاللیلویا. اور انہوں نے محنت کی اور تم نے ان کی محنت میں شریک ہوئے. ہمارے جو بزرگ تھے، خدا کے خادمین اور مشنریز، وہ پاکستان میں آئے، انہوں نے دکھ اٹھایا، انہوں نے یہاں پہ مسیحی ادارے قائم کیے، انہوں نے سیمنریز قائم کی. اس کے بعد پھر لوکل لوگوں نے، انہوں نے قربانیاں دی، اسکالرز نے کتابیں لکھی، انجیل کا پیغام پھیلایا. وہ ہم نے سیکھا. پھر آگے ہماری ڈیوٹی ہے ہم خدا کے کام کو آگے لے کر چلیں. ہاللیلویا. لیکن خدا نے یسوع سے شکوہ کرتے ہیں، اور انہوں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے. 38ویں آیت کا پھر میں پڑھتا ہوں. میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں. پھر کئی بار ان کی جو بلیسنگز ہیں، ہمارے بزرگوں کی جو بلیسنگز ہیں، جو برکات ہیں، ان کی جو خدا کے حضور میں وفاداری ہے، اس کا پھل ہم کاٹتے ہیں. ہاں جی، اس کا پھل ہم کاٹتے ہیں. اور اس شہر کے بہت سے سامنے اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے. تو بھائی، آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نگاہ کرو. آمین. خبروں کو سنو، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہوش میں آنے کا وقت ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے تمہیں دن ہی دن میں کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. پھر ایک رات آنے والی ہے، اس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا. بات یہ ہے، جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر کیسی حکمت عملی بنانی چاہیے.
آپ کو پتہ ہے کلیسیا نے جہاں پر بھی حالات مختلف ہوئے ہیں ہمیشہ خداوند کے لیے فصل کاٹی ہے. ہاللیلویا. ہمیشہ خداوند کے لیے فصل کاٹی ہے. آپ کو پتہ ہے جب روس سے یوکرین جو ہے الگ ہو رہا تھا، اس وقت ایک بڑا مشہور مشنری ہے جس نے کام کیا. جب دونوں طرف سرحدوں پہ ٹینک کھڑے ہوئے تھے، بردر اینڈرو کہتا میں نے سوچا اب یہ وقت ہے، لوہا گرم ہے، اب لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، اب وقت ہے کہ یہاں پر انجیل سنائی جائے. وقت ہے یہاں پر کیا کی جائے. وہ کہتا میں نے گاڑی بھری بائبل سے، بائبل اس میں رکھی، اوپر میں نے دودھ کے ڈبے رکھ دیے. کیا رکھ دیے؟ اب میں اس طرف جانا چاہتا تھا. اب خطرات ہیں. کہتے جب میں بارڈر پہ پہنچا تو جلدی لوگ اعلان ہو گیا کہ اس ملک کو چھوڑ کر جو اس طرف جانا چاہتا ہے ادھر چلا جائے، جو ادھر جانا چاہتا ہے وہ وہاں پر چلا جائے. کہتا جب میں بارڈر پر چلا گیا تو وہاں پہ سیکورٹی بہت سخت تھی. کہتا انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ دیا. میں ڈر رہا تھا خداوند، چونکہ رشیا کے اندر انجیل پر بہت پابندی تھی اور اسی کا حصہ بنا ہو رہا تھا یوکرین، کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. کہتے جب گاڑی میں نے روکی، جلدی سے وہ سیکورٹی پرسن آیا چیک کرنے کے لیے. کہتے اس نے جیسے ڈگی کھولی تو ڈبے میں نے اتنے پیک کر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یعنی پتہ یہ چلے گا کیا لے کے جا رہا ہے، یہ دودھ لے کے جا رہا ہے. چونکہ جنگ کے اندر جب لڑائیاں ہوتی ہیں لوگوں کو خوراک نہیں ملتی، چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں ملتا، بیماروں کو میڈیسن نہیں ملتی، تو میں اس وقت میں یہ کام کروں. کہتے ہیں جب میری گاڑی کی ڈگی انہوں نے کھولی اور میں نے تو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھوس کو اس میں دودھ بھرا تھا. کہتے ہیں ڈبہ گرا اور دودھ جو ہے نا وہ پھٹ گیا اور دودھ اس میں سے گر گیا. انہوں نے کہا سوری جائیں آپ. تو کہتا ہے میں وہاں پر جو ہے چلا گیا، بارڈر میں نے کراس کیا اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس وقت میں صرف یسوع مسیح ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے. اگر آپ اسے قبول کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا. میرے بہن بھائیوں، آج یہ وقت ہے. دوسری میں آپ کو گواہی بتانا چاہتا ہوں. ٹائٹینک کا نام آپ نے سنا تھا. وہ کتنا بڑا جہاز تھا کہ بہت بڑا، دنیا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جہاز. اور جب وہ تباہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، جیسے بابل کا برج بنا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ جہاز اتنا سائنسی طریقے سے مضبوط بنائے گا کہ یہ تباہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام جان تھا. جس کا نام کیا تھا؟ اب کئی حفاظتی کشتیاں جو ہیں، بوٹس آ گئی لوگوں کو بچانے کے لیے. اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو کشتی لے کے جا رہی تھی لوگوں کو اس میں بٹھا دیا اور اس کی بیٹی کا انٹرویو آپ کو مل جائے گا بیٹی کا اس پہ یوٹیوب پہ. تو وہ کہتی ہے کہ میرا باپ اس طرف چلا گیا. اس نے کہا آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ، چونکہ آج بھی اس جہاز میں بہت سارے لوگ سوار ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اور اگر آج وہ مر جائیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا آپ توبہ کرو اور یسوع مسیح پر ایمان لاؤ. وہ شخص، وہ پاسٹر جان جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ، اس کی جان بھی چلی گئی، لیکن وہ بہتوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل کر کے اس دنیا سے گیا. ہاللیلویا. تو بھائی، آج جو وقت ہے نوجوان بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے سوچ بچار کا وقت ہے. یسوع سے لکھا ہے اپنی آنکھیں اٹھاؤ، کھیتوں پر نظر کرو، ملکوں پر نگاہ کرو. ہو سکتا ہے کتنے ایسے عزیز ہمارے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی تک یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا. ان کی زندگیاں جسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اگر یسوع سے آ جائے اس طرح کے حالات ہوں پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیں ہر زمانہ میں مشکل میں سلیپ بچاتی ہے. ہاللیلویا. انڈیا اور پاکستان بنا،
میرے والد کہتے ہیں کہ اس وقت میری شادی ہوئی تھی، کوئی 1 سال ہوا، انہوں نے پارٹیشن اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک طبقہ تھا جو غیر جانبدار تھا اور وہ مسیحی تھے۔ وہ کون تھے؟ دونوں طرف کے طبقوں میں ایک طبقہ غیر جانبدار تھا۔ تو پھر گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جو مسیحی ہیں ان کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور وہ اپنے کپڑوں کے اوپر، قمیض کے اوپر، شرٹ کے اوپر جو بھی وہ پہنتا ہے وہ ریڈ کراس لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ تو کہتے ہیں بھارت سے ادھر تو قتلوں کا عادت ہو رہی تھی، نہروں کے اندر بہت ساری لاشیں اور پانی خون آلودہ تھا۔ کئی عورتوں نے اپنی جانب عزت بچانے کے لیے جو پانی کے کنویں ہیں ان میں چھلانگیں لگائیں۔ اس طرح کے حالات تھے، لیکن بارڈر سے کراس کرتے ہوئے کئی ان کا کوئی بھی مذہب ہو انہوں نے کراس لگائی اور وہ بھی بچ گئے۔ ہاللیلویا۔ ہر مشکل وقت میں خداوند یسوع مسیح ہماری امید ہے۔ اب بھی حالات و واقعات کیسے ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر خداوند کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا بھائی جو میرے کھیت میں کام کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو کیا ملے گی؟ اس کو مزدوری ملے گی۔ اس کو کیا ملے گی؟ اس کو مزدوری ملے گی۔ متی کی انجیل میں سے ایک آیت دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ کام کرنے کے لیے کیسے ہمیں ہر ایک بیٹے نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی گواہی کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو جان کر۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کی آیت 12 باب اور اس کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے، یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے۔ اب ابلیس کے ہاتھوں سے ہم نے روحوں کو چھیننا ہے، آمین، دعا کے ذریعے سے، اور خداوند آپ کو تقویت دے گا جب آپ خداوند کے حضوری میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ جو وقت ہے بہت سارے لوگوں کے لیے شفاعت کا وقت ہے، انٹرسیشن کا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے۔ خداوند اس بھیڑ میں کہیں ہمارے عزیز تیری بادشاہی میں داخلے سے رہ نہ جائے۔ ہاں جی، تو آیت لکھی کیا ہے بھائی؟ اس میں لکھا ہے بھائی زوراور جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ابلیس چھین چکا ہے ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ وہ خداوند کے پاس آ جائیں۔ ہاللیلویا۔ اس کو باندھنا ہے، آپ کو باندھنے کا اختیار دیا گیا۔ پھر اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ شاگرد کہہ رہے خداوند وہ ہمارے چرچ میں آ کے تو نہیں بیٹھتے، وہ 2-4 بندے اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا خدمت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نام تو وہ بھی تیرے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کوئی بات نہیں، وہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی ان کا وہ تیرے نام سے بزرگ نکال رہے ہیں، منع کر ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو انچارج پاسٹر تو ہے، اب وہ تیرا نام لے کے آگے بلادی کر رہے ہیں، منع کر اس کو، اس کا کرنے دو۔ اور پھر یسوع مسیح نے ایک فارمولہ ان کو بتایا، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا، آج جو میرے ساتھ، بے شک بیٹھے ہوئے تم جیزس کے چرچ میں ہی ہو، لیکن اگر جیزس کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہو، اگر آپ جمع نہیں کرتے تو بھائی صاحب آپ بکھیر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خداوند ریگولر تیرے چرچ میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ بولے ہاں بیٹھ کر تو ہو، حاضری تو لگاتے ہو، لیکن فائدہ کوئی کیا نہیں۔ میرا پیغام جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا نے اس کو
ایک وقت بھی دیا ہے، خوبی بھی دی ہے، وسائل بھی دیے ہیں، اور وہ بکھیر رہے، چونکہ اس نے کہا جس کے پاس ایک توڑا تھا، ہاں جی کیا بولا؟ استاد جی آپ کا توڑا دیکھیں، یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کور میں سے میں نے تو بائبل کی کبھی زپ بھی نہیں کھولی تاکہ اوپر مٹی نہ بڑھ جائے، یا پرانے وقت میں لوگ اتنا کور کر کے رکھتے تھے اس کو، اتنی تعظیم کے پڑے نا۔ لیکن اگر آپ کسی کو موٹیویشن دیتے ہیں، چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بھائی اقبال ہیں آج ہمارے بیچ میں، پہلے بھی آئے تھے، ان کی 2 بھانجیاں میرے پاس بائبل ٹریننگ کر رہی ہیں، انہوں نے مجھے اس فیملی میں بھیجا تھا باجی کے گھر میں، تو آج وہ بچیاں اور ان میں سے ایک بیٹی کے دونوں بچے بھی بیپٹزم کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش فصل کے جمع ہونے کا سبب بنے گی، ہاللیلویا۔ لیکن جا کے اگر توڑا تاکہ اس میں سے بھائی ایک دانہ بھی نکال ہونا چاہیے۔ مالک جب آیا نا حساب لینے کے لیے، اس نے کہا استاد جی ہاں جی 5 والے نے کتنے کیے؟ ہاں جی 5 کتنے ہو گئے؟ 2 والے نے کتنے کیے؟ اور جس کے پاس ایک تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے پتا تو بہت سخت آدمی ہے، اور میں اتنا ڈرا کہ بہت ہی ڈر گیا، میں نے بھائی تیرا توڑا جا کے زمین میں چھپا دیا، میں نے نہیں کسی کو بتایا۔ یاد رکھیں یہ جو سرمن ہے، کلام ہے، یہ ہو رہا ہے، ریکارڈ بھی ہوا ہے، میڈیا کا ہم استعمال کریں کہ یہ کلام اور بہت سارے لوگوں تک جائے، لیکن شاید کسی 1-2 بندے کے علاوہ اس میسج کو، سنڈے کے میسج کو لوگ بچے شیئر بھی نہیں کرتے، ووٹ کے ٹاکر بڑے جناب بڑے یہ بھی، لیکن کلام کو کوئی نہیں کرا۔ کئی بار آپ کی کوئی ایک بات کسی فیملی کو چینج کر سکتی ہے، کسی زندگی کو چینج کر سکتی ہے، کہ وہ خداوند کے کھاتے میں کیا ہو، وہ خداوند کے کھاتے میں جمع ہو۔ ہاللیلویا۔ تو میں یہ سولہ سے سیکھا ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا، ہاں جی اپنی جگہ پہ وہ چراغ دان تو ہے میرے گھر میں، لیکن اگر وہ روشنی نہیں دے رہا تو مکاشفے میں کیا لکھا ہے؟ اس کی جگہ سے میں پھر اسے کیا کر دوں گا؟ میں ہٹا دوں گا۔ پھر وہاں پر ایسی لائٹ لا کے فیوز بلب کون لگاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ فوراً راشی صاحب چینج کر دیں، ہٹاؤ جی، اس کی جگہ پہ دوسری لائٹ ہونی چاہیے جو روشن کرے، ٹھیک ہے یہ خداوند کی بات۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، رومیوں کے خط میں بار بار ایک بات ہم پڑھتے ہیں، اور کہ اس کے فضل سے آپ کو نجات ملی ہے۔ اس کے فضل سے آپ کو کیا ملی ہے؟ اس کے فضل سے آپ کو نجات ملی ہے۔ خداوند نے صلیب کی راہ سے انسانوں کو بچانے کے لیے کام کر دیا ہوا ہے۔ کرنتھیوں میں سے ایک آیت دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں، اور یہ خاص طور پر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، آپ کو یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یسوع سے جیسے جی اٹھا، ایک دن پھر وہ سارے انسان زندہ کیے جائیں گے، اور کیسے کیے جائیں گے؟ خیال میں نہیں، روح میں نہیں، بلکہ جسم سمیت۔ اے نادان تو خود جو کچھ بولتا ہے جب تک وہ مر نہ جائے، جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، جو تو بولتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانا ہے۔ دانے کو انسان کے ساتھ تشبیہ دے کے پولس رسول بات سمجھاتے ہیں، خواہ گیہوں کا ہو خواہ کسی اور چیز کا، مگر قرآن نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم
سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے اور مہتاب کا جلال، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، چاند اس کی اپنی ایک خوبی ہے، سورج کی اپنی ایک خوبی ہے۔ اور آگے لکھا ہے ستاروں کا جلال اور ہے، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں آنے کیا ہے؟ اب ستارے سے مراد انسان ہے۔ ستارے ستارے کے جلال میں کیا ہے؟ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ دانیل کی کتاب پر آئے اور یہاں پر دیکھیں کہ ان ستاروں سے مراد کیا ہے۔ قرآن عہد نامہ میں یہ متی کی انجیل میں بھی حوالہ ہے، لیکن دانیل میں سے بھی دیکھیں۔ 12واں باب صفحہ نمبر 847 پر، دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب، چلو پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ آج کون اٹھے گا؟ میکائیل کا یہ فائٹر فرشتہ ہے، جنگجو، مشکل میں مقدسوں کی مدد کے لیے آنے والا، اور ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ ہاں جی، کیسی تکلیف کا وقت؟ کہ دنیا جب سے بنی ہے ایسا مشکل وقت۔ ابھی دیکھیں سعودی عرب بھی ایٹامک امبریلا کے نیچے آ گیا۔ وہ ایٹمی چھتری کون سی ہے؟ پاکستان۔ ہر طرف ہر بندہ کیا ہے بھائی؟ مضبوط ہے، لیکن بم کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بے شک ایک بٹن ہی دبنا ہے، لیکن آدھی دنیا چلی جائے گی، اور پھر بہت ساری چیزیں تباہی صرف نہیں پھیلائے گی، جدھر جدھر گیسز جائیں گی، ہیٹ اتنی بڑھ جائے گی، گرمی اتنی ہو جائے گی کہ انسانوں کا چمڑا ان کی ہڈیوں کے ساتھ چپک جائے گا۔ اس وائرس سے انسانی آنکھیں، کتاب مقدس میں لکھا ہے، پانی کی مانند کیا ہو جائے گی؟ بہہ جائے گی۔ ایسا وقت ہوگا۔ اس سے پہلے وقت ہے کہ خدا کے کھاتے میں اپنے عزیزوں کو جمع کیا جائے، چونکہ خدا ہے جو صرف بچا سکتا ہے۔ اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا، ہاں یہ کتاب کون سی ہے؟ جس کا مکاشفہ میں ذکر ہے، خداوند کی کتاب۔ ہاں جی، وہ کیا کرے گا بھائی؟ رہائی پائے گا۔ کیا کرے گا؟ بولے سب، کیا کرے گا؟ رہائی پائے گا۔ جس کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے، آسمان پر بدرے کی کتاب میں نام لکھا جاتا ہے، اور وہ شخص زندگی کا مالک ہوتا ہے، خدا ان کے کھاتے میں جمع کرتا ہے۔ اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت دیر جاگ اٹھیں گے۔ پہلی قیامت میں مقدسین جو آنے والے مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اور جب اسی آسمان پر چلے گئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے، ہاں جی، اور دوسرے پورشن میں بعض ذلت، رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ دو طرح کے لوگ زندہ کیے جائیں گے، ایک ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور ایک وہ تھے جو جمع نہیں ہوئے۔ ہاں جی، ایک وہ تھے جو جمع، وہ مائنس ہوئے۔ جو جمع نہیں ہوتا کہتا پر میں ادھر تو نہیں ہوں، نہیں آپ ادھر ہی۔ جو جمع ہوگا، جو خداوند کے پاس آ جائے گا، وہ جمع ہوا ہے۔ آمین۔ وہ کس لیے اٹھیں گے بھائی؟ ہمیشہ کی ذلت کے لیے۔ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے، روشنی چمکتی ہے، اہل دانش
عقل مند لوگ جو خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، لکھا وہ چمکیں گے ستارے ستارے کے جلال میں، اور جن کی کوشش سے جن کی پائدی میں کو میرا کارڈ فیصلہ بڑھیا گیا ہے، میں کسی نے یسو سے بولتے نہیں لیا سکتا، لیکن دیکھو میں دھیان آتا جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، بہتیرے کیا ہو گئے؟ انہوں نے کوشش کی خداوند کا پیغام اوروں تک بھی پہنچانے کے لیے، جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، کیا ہوگا آگے؟ ستاروں کی مانند عبد آباد تک روشن ہوں گے، ان کی زندگیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ہمیشہ روشن، ہاللیلویا، ایور گرین، تر و تازہ، ہمیشہ سمارٹ، ہمیشہ خدا ان کے جلال کے لیے، ہاللیلویا، وہ ہوں گے۔ لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک کیا کر دے؟ اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ان کو اب سمجھ آ رہی ہے اب ہونے والا کیا ہے۔ بہتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ دانش، چھوٹے چھوٹے بچے پہلا ریسیور والا فون میں اٹھا کے نوے نوے جو گاؤں کے لوگ وہ کہتے ہیں سمجھ یار پہ گانے تو کرنے کے دوسرے پاس کرتے، کئی دفعہ کوئی ریسیور کہتے ہون، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پسند کی ویڈیوز کیسے دیکھ کے گھماتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے کارٹون کہاں ہے، وہ وہاں سے نکالیں، عقل بڑھ جائے گی۔ کیا ہوگی عقل؟ اب انسانوں کی طرح روبوٹ آ گئے جو کئی انسانوں کی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو رسید بنانے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوتا تھا، ابھی آن لائن آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں، اس کی رسید آپ کو آ جاتی ہے، کلرک کی ضرورت نہیں ہے۔ علم بڑھ جائے گا، پر سانو کی لگے ایسا پھر بھی پڑھنا لکھنا چاہیے، اور دنیا بھائی کدھر تک چلی جائے سانو کی لگے، ہم نے کون سی ترقی کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر میں نے دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارہ پر، دوسرا دریا کے اس کنارہ پر، اور ایک نو شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا دریا کے پانی پر کھڑا تھا، پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور کہا ایک دور اور نیم دور، اور جب تک وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیز کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا اور سمجھ نہ سکا، تب میں نے کہا اے میرے خداوند ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بندوں سر میں مہر رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا، بہت لوگ، یاد رکھے دنیا میں کتنی بدی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کا کلام آج بھی انسانوں کو پاک کر سکتا ہے، یسوع کا لہو آج بھی صاف کر سکتا ہے اور انسانوں کو نجات دے سکتا ہے۔ کلیسیا اور پاسبان اور ایماندار مایوس نہیں ہیں، ابھی بھی امید کے ساتھ اٹھیں ایک بار، اور اس آخری زمانہ میں بہتوں کو خدا ان کے پاس لانے کا سبب بنے۔ لیکن اگر وقت گزر گیا، پھر کہیں فصل خراب نہ ہو جائے، رستے میں شام نہ ہو جائے، ہم اپنوں کو بتلاتے ہیں، ہم بیج کو بونے، ہر ایک نے بیج بونا ہے، اور صاف و براق ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا، پر دانشور سمجھیں گے۔ دانشور، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ جاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، اور آگے لکھا ہے 1290 دن ہوں گے، مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں آج کیا ہوگا؟
मुकद्दसीन खुदावन की मिरास हैं और वो फिर अबदी जिंदगी के लिए उठ खड़े होंगे। हालेलुया। खुदावन के लोगों के पास हमेशा जिंदा उम्मीद है और यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्द आने वाले हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। आए सब